अस्सलामुअलैकुम। राइज एंड शाइन में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ुहैब हसन और आप मंडे टू फ्राइडे हमारा ये शो देखते हैं और इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं जिस पर हम तबादला ख्याल भी करते हैं। आपका फीडबैक भी हमें आता है, व्हाट्सएप नंबर्स भी हैं जिस पर आप रब्ता करते हैं और अपनी आरा से मुतालिक हमें बताते हैं। नादिया खान आज नहीं है, कुछ उनकी निजी मसरूफियत है, लेकिन एक दिन की छुट्टी है। मंडे से फिर वो हमारे साथ ही होंगी शो पर और आप मुंतज़िर भी होंगे, तो मैंने आपको सोचा कि बता दूं। अच्छा, आज शो में था तो बहुत कुछ हमारे पास और बड़े इश्यूज़ थे। बजट आ गया, बजट पे बात करनी थी, सिंध के बजट से मुताल्लिक़ हमने बात करनी थी, आईटी सेक्टर की बात करनी थी, बहुत सारे इश्यूज़ जो कि इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान में, महंगाई पर बात करनी थी। लेकिन एक अहम पेशरफ्त हुई, एक जो इंटरनेशनल मंजरनामा है उस पर एक ऐसी खबर जिसने आग लगा दी और अभी भी तमाम ही मीडिया हाउसेस, तमाम ही जो चैनल्स हैं, अखबारात हैं, सबकी शह सुर्खी यही है, लाइव ट्रांसमिशंस हो रही हैं। खबर यह है कि जनाब इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और फ़ौजी क़यादत की रिहाइश गाहों समेत 6 फ़ौजी तनसीबात को इसराइल की तरफ से निशाना बनाया गया। एक बड़ी जंग छेड़ दी है इसराइल ने और इससे मुताल्लिक़ अगर आप हमारे शोज़ देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो हम अपने शो पर मुस्तकिल इस पर हम बात कर रहे थे और जो मौक़िफ़ आ रहा था ईरान की तरफ से, यूएस की तरफ से जो मौक़िफ़ आ रहा था, इसराइल की तरफ से जो मौक़िफ़ आ रहा था, वो भी आपको बता रहे थे। एक डील, न्यूक्लियर डील, एक मुआहिदा होने जा रहा था यूएस और ईरान के दरमियान और काफ़ी मुआहिदे के करीब भी पहुँच गए थे। इससे पहले बहुत से अदवार भी हुए मुज़ाकरात के और उसमें बड़ी पेशरफ्त भी हुई। कभी ये उम्मीद का इज़हार भी किया गया यूएस की तरफ से कि हम बहुत करीब पहुंच गए हैं, ईरान ने भी इसका खैर मकदम किया। लेकिन जो इस हमले से पहले जो खबरें आ रही थी वो कोई इत्मीनान बख्श नहीं थी और उन खबरों से ये पता चल रहा था कि कोई टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उससे पहले कल की खबरें तो यही थी कि ईरान ने ये खबरदार कर दिया था, ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से बयान वाज़ेह तौर पर आया था कि अगर इसराइल की तरफ से कोई हमला किया जाता है तो फिर हम अमरीकी तनसीबात पर हमला करेंगे और इस खित्ते में जो अमरीका के अड्डे हैं हम उनको निशाना बनाएंगे। इनडिस्क्रिमिनेट फिर हम जो रिटेलिएशन हमारी होगी वो बड़ी मैसिव होगी, क्योंकि ये फोर्सी किया जा रहा था। इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल, देखा जा रहा था कि कोई किसी किस्म का हमला इसराइल की तरफ से किया जा सकता है। तो इसराइल ने जो हमला किया है, ईरानी मीडिया ने इस बात की तस्दीक की है कि इस हमले में पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी और जौहरी साइंसदान फरीद अब्बासी और मोहम्मद मेहदी भी शहीद हो गए हैं। ईरान ये कह रहा है, ईरान का रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त आया है। ईरान ने कहा है कि इसका ये जो हमला किया गया है इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की तरफ से अभी कुछ ही लम्हों में बताया जा रहा है कि एक ऑफिशियल बयान दिया जाएगा और मुमकिना तौर पर वो इस जंग का ऐलान करेंगे। तैयार हैं ईरानी जो वज़ारत ख़ारजा के बयान आ रहे हैं, जो उनके ऑफिशल्स की तरफ से बयान आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इस हमले के लिए तैयार थे और हम भरपूर तरीके से इस हमले का जवाब देंगे। अच्छा, खित्ते की सूरत हाल पर बड़ा इसका असर पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी जो दुनिया की जो सूरत हाल है वो जंगों की तरफ दुनिया में हम दुनिया को बढ़ते हुए देख रहे हैं। रशिया और यूक्रेन की जंग, जिसमें अभी हालिया कुछ रोज़ पहले ही यूक्रेन की तरफ से एक बड़ा हमला रशिया की तरफ किया गया। फिर ये जो एक यूएस और ईरान के जो मामलात हैं, ये ओवर द ईयर्स ये चलते आ रहे हैं और मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं वक्त हर गुजरते दिन के साथ साथ। और इसमें लग ऐसा रहा है कि यूएस की तरफ से कोई पॉलिसी बनाई गई है। हालांकि यूएस के जो तर्जुमान है, दफ्तर खारजा के तर्जुमान है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है अभी तक कि हमारा इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिका का ये जो इसराइल की तरफ से हमला किया गया इस पर इससे कोई ताल्लुक हमारा, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस अटैक। लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के बयानात भी हैं 2-3 दिन पहले के, अगर आप बयानात देखें, और हमारी टीम रिसर्च भी कर रही थी इस सिलसिले में, तो डोनाल्ड ट्रंप के भी ये बयानात थे कि अगर ईरान इस मुआहिदे की तरफ आगे नहीं बढ़ता है तो फिर इसराइल की तरफ से कोई हमला कर दिया जाएगा। तो इस तरह का इंदिया दिया जा रहा था, ये इंडिकेशंस दी जा रही थी कि ऐसा कुछ होगा। और जो इसराइल दावा कर रहा है वो ये कह रहा है कि हमने इनकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है। हम क्योंकि उनका ये दावा है कि ईरान बहुत करीब पहुंच गया है और 14 तकरीबन मिसाइल्स वो ये कह रहा है कि कुछ ही दिनों में वो बना लेंगे, तो इसकी वजह से उनकी जो न्यूक्लियर तनसीबात हैं उस पर हमला किया गया। ईरान ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी के ब्यूरो चीफ अफजल रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। अफजल साहब, शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया इस अहम मौके पर, जब इस खित्ते में एक मतलब जंग के बादल क्या मंडला रहे हैं, जंग छिड़ चुकी है और तमाम ही ममालिक इस खित्ते के इससे मुतासिर हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं, फोर्सी कर रहे थे कि कोई अटैक किया जाएगा इसराइल की तरफ से इन 2-4 दिनों के अंदर? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
یہ پریڈکشن پچھلے دنوں جو کی جا رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو سو کالڈ یو ایس پریزیڈنٹ ہے وہ ایک پریشرائز ٹول یوز کرنا چاہ رہا تھا ایران کے خلاف تاکہ مسقط میں جو جاری انڈائریکٹ ٹاکس ہے اس کے اوپر فائدہ اٹھایا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ حملہ ایسے وقت میں، یہ ایک جارحیت ایسے وقت میں ہو رہی ہے شاید 24 گھنٹے سے کم، جبکہ IAEA کے بورڈ آف گورنرز نے ایک ایران مخالف ریزولوشن پاس کر دیے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک راہ ہموار کی اسرائیلی آکوپیشن فورسز کو تاکہ دوبارہ ایران کے اوپر اسٹرائک کر سکے سو کال نیوکلیئر تھریٹ کی بنیاد پر. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج آپ نے جیسے سپریم لیڈر کے بیان اپنے ناظرین کے لیے سنا ہے، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں ایرانیئنس کے ان کے کمانڈر کے سائنٹسٹ جو بھی اسیسنیٹ ہو رہے ہیں ان کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز روکیں گے نہیں، اور ڈیفینیٹلی اس کا ایسے امپیکٹ اور رسپانس آئے گا جس کا اوور آل رسپانسبلٹی پہلے US اس کے بعد اسرائیلی آکوپیشن جو فورسز ہیں. آپ کو میں یہ بھی بتاتا چاہوں جس طرح یہ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے یہ کلیم کیا کہ اس جارحیت سے امریکہ کو کوئی لین دین نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو ایرانین اسٹریٹجی جیسے بھی خطے میں اسرائیلی کوئی جارحیت ہو، اگر آپ نے اس میں US کے انوالومنٹ کو مائنس کریں گے تو یہ ایک اسٹریٹجک مس کیلکولیشن ہے. سو دیر از نو ڈاؤٹ ود ان دی ایرانین لیڈرشپ کہ اس حملے سے پہلے اور اس کے بعد کسی نہ کسی طریقے US کی انوالومنٹ قطعی طور پر ہے. اور جیسے کہ آرم فورسز کے بیان آئے ہیں اور جو ایرانین فارن آفس ہے انہوں نے یہ برملا کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں US انوالومنٹ نہیں تھی. جی تو اسرائیل شروع سے ہی مسقط مذاکرات کے آغاز سے اس کو سبوتاج کرنے کے پروپیگنڈا کا اسٹارٹ کر دیا، لیکن ایک لمحے ایسے بھی لگ رہے تھے کہ مذاکرات کچھ کامیاب ہونے جا رہے ہیں. میں یہ آپ سے سوال کرنے والا تھا کہ ایک لمحے ہمیں بھی یہ لگ رہا تھا کہ مذاکرات شاید کامیاب ہونے جا رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ول نظر آ رہی تھی، جو وہ کہہ رہے تھے اپیرنٹلی کہ میں جنگوں کے خلاف ہوں اور معاہدہ ہو جائے گا، لیکن وہ ہو نہیں پائے. تو کہاں ایک دم سے یہ کیا ہوا چینج کیا؟ دیکھیں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ یہ وہی شخص ہے جو کہ 2018 میں بھی ایک یک طرفہ الزامات لگا کہ اس معاہدے سے نکل چکے تھے. اس وقت بھی نیتن یاہو نے اپنے لابی کا استعمال کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایون کہ ریسنٹلی جو ان کا پہلا وزٹ تھا نیتن یاہو کا دورہ واشنگٹن، انہوں نے برملا کہا کہ ہمارا ایک مقصد 2018 میں یہ تھا کہ ایران نیوکلیئر ڈیل کو ختم کر دیا. ایک ایسا وقت بھی تھا کہ سب کو لگ رہے تھے کہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، اس کے نتائج اچھے ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھا جو ہی ٹاکس کے اگلے راؤنڈ روم میں ہوئے، پھر مسقط میں دوبارہ ہوا، پھر گزشتہ دنوں عمانی وزیر خارجہ نے نیو ڈیٹ جب آفیشیل اناؤنسمنٹ کی، آپ نے دیکھا کہ موساد کے جو چیف ہے اور اسرائیلی اسٹریٹجک منسٹر ہیں انہوں نے ایک انڈسکلوز جگہ پہ ٹرمپ کے جو اسپیشل انوائے ان سے ملاقات کر کے اور آج رات اس جارحیت کا بھی آپ نے مشاہدہ کر لیا. اوور آل ایرانیئنس اس سے پہلے بھی نہیں سر دیکھیں، اور دیکھیں یہ بھی بات ہے، یہ بھی تو اس میں سوال ہوتا ہے نا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ جنگوں کا خاتمہ ہو جائے، اور پاک بھارت یہ جو ٹینشن ہوئی تھی، یہ جو جنگ ہوئی تھی، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیٹ کرایا اور باقاعدہ دونوں ملکوں کو کہا کہ ہم ٹریڈ کریں گے، تجارت کریں گے اور برابری کی بنیاد پر، بلکہ پاکستان کے بارے میں زیادہ کچھ اچھے خوشائند بیانات آئے. اب یہاں جب بات آتی ہے اسرائیل اور ایران کی، تو وہاں پر تو وہ سارا انہوں نے اپنا ویٹیج اسرائیل کی طرف رکھا ہوا ہے. ایران پر سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، اسرائیل کے ظلم کو جو کہ غزہ میں بھی کر رہا ہے وہ ایران پر بھی کر رہا ہے، اس پر وہ خاموش ہے. تو یہ ڈائیکاٹمی ہے، یہ تو ان کی، اس کا مطلب ہے کہ صرف وہ بیانات کی حد تک ہے، یہ ورڈز نم جگ رہی ہے. نو ڈاؤٹس اگر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس پہ صداقت رکھتے ہیں، اگر وہ اس میں فورسفلی اسرائیل کو لگام دیتے تو یہ نوبت نہ آتی. اور ڈیفینیٹلی اس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے انوالومنٹ ضرور ہے. وہ چاہ رہے تھے کہ جو آنے والے نیکسٹ راؤنڈ مذاکرات ہیں مسقط میں، جو کہ کل یا پرسوں غالباً، وہ چاہ رہے تھے کہ ایران کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشرائز کر کے یورینیم انریچمنٹ کی جو اس میں بندش ہے اس کو ایران کو قائل کرنے کی کوشش کرے. آج کی یہ جارحیت اسی چیز کی کڑی ہے، لیکن اب میں نہیں سمجھتا کہ ایرانیئنس نیگوسیشن کو وہاں تک لے جائیں گے اس سے پہلے کہ وہ جواب دیں یا نہ دیں. لیکن ان کا جواب ڈیفینیٹ ہے اور ایران اس کا بھرپور جواب دیا. اور ابھی یعنی پیش رفت بھی ہوئی ہے، ایرانی حکام کی طرف سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ ایرانی آرمی چیف پاسداران انقلاب کے سربراہ شہید ہو گئے اس حملے میں. تو یہ جو یعنی
آپ اس حملے کو دیکھتے کیسے؟ بڑا ٹارگیٹڈ اور بڑا یہ سوئفٹ حملہ، یعنی کہ جو انہوں نے اہداف بنائے تھے اس کو ٹارگیٹ بھی کیا 100%، جیسے ہم نے اسماعیل ہنیہ کے ٹائم پہ دیکھا کہ وہ بھی ایران میں تھے اور ان کو جیسے نشانہ بنایا گیا، تو یہ بھی ایک بڑی تشویش کی بات ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ٹیکنیکل ایشو پہ اتنا میری گرفت نہیں ہے زہیب صاحب، لیکن میں آپ کو بس اس کو میں مزید ریپیٹ کروں گا، وداؤٹ انٹیلیجنس اینڈ ٹیکنیکل سپورٹ بائی یو ایس، اسرائیل ایسی کاروائی کرنے بالکل قابلیت نہیں رکھتا۔ جی یہ میں اسی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ اسرائیل کیا اتنی زیادہ، ٹھیک ہے ہم ویپنز کی دوڑ میں دیکھتے ہیں اور ویسے بھی اسٹرانگ ہے اکنامکلی اور بہت زیادہ ان کا اثر و رسوخ ہے، لیکن یو ایس کی سپورٹ کے بغیر یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے یہ؟ اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ آیت اللہ مطلب علی خامنائی جو کہ سپریم لیڈر ہیں وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں، تو کیا باقاعدہ طور پر وہ جنگ کا اعلان کریں گے، اپنے لوگوں کو تیار کریں گے، یا کیا ممکنہ طور پر اعلان ہوگا اور اس کا الفاظ کیا استعمال کریں گے؟ دیکھیں انہوں نے اپنے انیشل جو ایرانین نیشن کو جو میسج دیے ہیں وہ وہی ایک ٹیٹ فوٹ ہے، جیسے انہوں نے جارحیت کی ہے ایسے ہی ایک کیلکولیٹڈ اور ایک بفٹنگ رسپانس دیا جائے گا۔ انہوں نے آج نہ صرف جنرلز اور ملٹری شخصیات کو نشانہ بنا بلکہ تہران کے مختلف جگہوں میں سویلینز کو بھی انہوں نے شہید کر دیے۔ ابھی رپورٹس کنفرم ہوئی ہے کہ وہاں پہ خواتین اور بچوں کی بھی شہادتیں کنفرم ہوئی ہے۔ تو یہ وہ ریڈ لائن ہے جو کہ آپریشن ٹرو پرومسز 1 اور 2 میں ایران نے جواب دیا تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا اب اس میں کوئی لمیٹڈ رکھیں گے۔ اس میں ڈیفینیٹلی ایرانین فورسز اور جو حکومت ہے وہ ایک لارج اسکیل رسپانس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، یو ڈیفینیٹلی ول سی، یا آج ہوں گے یا بہت ہی جلد ہوں گے، لیکن اس میں دیر نہیں لگ جائے گی۔ اچھا مجھے بتائیے کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن نے اس پر تشویش کا اظہار کیا، لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایران پر سینکشن سے متعلق بات کی اور ان کے بالکل یہ تشویش بھی ایک ڈرامے کے حد تک ہے۔ یہ جو آئی اے ای کے جو ڈائریکٹر جنرل ہے گروسی، ایرانین انٹیلیجنس نے ریسنٹلی بہت ہائی کلاسیفائڈ جو انفارمیشن ہے اسرائیلی ایٹامک انرجی ایکٹیویٹیز کے انہوں نے ڈسکلوز کر دی، اور اس میں آئی اے ای اور خصوصاً وہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ یوز کرتے ہیں بورڈ آف گورنرز جو برٹن، فرینچ اور جو جرمنی سو کارڈ E3 کے شیپ میں یہ لوگ ریزولوشن پاس کرواتے ہیں۔ انفارچونیٹلی آئی اے ای اپنے ایک نیوٹرلٹی بالکل انہوں نے استعمال نہیں کی، اور پچھلے دنوں یہ جو رپورٹس آئی ہیں سو کارڈ نیوکلیر ایکٹیویٹی کو انہوں نے ڈاؤٹ فل کرا دی۔ یہ بالکل اسرائیلی ایما پر اور اس کے جو فیک ایویڈنس جو فیڈ کی جاتی ہے آئی اے ای کو، اور آئی اے ای اس کو اپنے ممبرانس کو بھی فیڈ کی جاتی ہے، اس پر انفارچونیٹلی ایسے ریزلٹس سامنے آتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا آئی اے ای اپنی مخلصانہ کردار ادا کر رہی ہے، جبکہ اس کو چاہیے نیوٹرل رہ کے اس معاملے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے اوور دی ایئرز ایران کا یہ موقف رہا ہے کہ یہ جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے یہ پازیٹیو پرپزز کے لیے ہے، ہم انرجی سے متعلق یہ پروگرام ہے، اس میں ہمارا کہیں بھی کسی صورت بھی ہم نیوکلیئر ویپن کی طرف نہیں جا رہے ہیں، لیکن دنیا کی طرف سے الزامات لگائے گئے، اسرائیل کی طرف سے، یو ایس کی طرف سے، دیگر ممالک بھی۔ تو اب یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد آپ کیا صورتحال آگے بڑھتی دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ایران اسٹک کرے گا اس پر، اور وہ جو ایران کا موقف تھا کہ ہم نیوکلیئر ہتھیاروں کی طرف نہیں جانا چاہ رہے، تو یہ کیا صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، یعنی اس کو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں مجھے بتائیے؟ بات یہ ہے کہ جب اسماعیل ہنیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تھی اور اس وقت ایران کے ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے بالکل انہوں نے وائلیٹ کی، اس وقت بھی سپریم لیڈر کے جو سینئر ایڈوائزر تھے انہوں نے کہا تھا ہم ابھی بھی اس اپنے ڈاکٹرائن میں جو کہ نیوکلیئر ویپنز کے بنانا اور اس کا استعمال کرنا پروہیبٹڈ ہے، حرام ہے، حضرت آیت اللہ امام خامنی نے اپنے شرعی فتویٰ کے مطابق اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اگر دشمن اس کے باوجود الزامات کی بنیاد پر یا بے بنیاد ایویڈنس دے کے دنیا کو یہ ثابت کرانا چاہتے ہو کہ ایران نہ صرف پیسفل نہیں کر بلکہ کوئی سو کال ویپن، تو ایران کے پاس اپنی بقا کی سلامتی اور سورینٹی کی حفاظت کے لیے اور کیا چاہ رہا ہوگا؟ آپ مجھے یہ بتائیں، جب آئی اے ای نے 2018 کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے یک طرفہ انخلا کے بعد جب اپنے
10 سے 15 رپورٹ جاری کی اور اس میں خود ہی IAEA نے کنفرم کیا کہ ایران اپنے جو وعدوں پر کمیٹڈ ہے. اس کے برعکس آپ نے دیکھا جو E3 ہے نیوکلیر ڈیل کے جو دیگر ممبران ہیں انکلوڈنگ جو امریکہ، وہ اپنے جو وعدوں پر عمل درآمد کیے نہیں ہے. اب وہی لوگ آ کے گزشتہ روز ایران کے خلاف ریزولوشن پاس کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جتنے بھی صورتحال ہے اس کے رسپانسبل امریکہ سمیت وہ یورپی ممالک ہیں جو امریکہ کے انخلا کے بعد نہ صرف اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کی بلکہ IAEA اور اسرائیل کا ساتھ دے کر بھی صورتحال کو مزید مخدوش کرنے میں انوالومنٹ رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، بڑا محتاط انداز میں ظاہر ہے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور سارے معاملات کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تجزیہ بھی ہمارا ظاہر اس پر جاری ہے. یہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق ایک نیریٹو بنایا جا رہا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا، محمد بن سلمان سے بھی ان کو انڈائریکٹ ایک میسج پہنچایا کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی. پھر ہمارے جو دیگر اسلامی ممالک ہیں وہ کچھ تسلیم کرنے کی طرف جا بھی چکے ہیں. تو اس سارے سینیریو میں اس جنگ کے بعد آپ یہ جو ہمارے خطے کے ممالک ہیں ان کے اوپر تو بڑی ٹائٹ روپ پہ ان کو چلنا پڑے گا، بڑی فائن لائن ہے، کیونکہ ایک طرف US ہے، دوسری طرف ہمارے نیبرز بھی ہیں، ایران ہے، انڈیا ہے. اس تناظر میں ذرا اس پرسپیکٹو میں تھوڑا سا آپ نے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں ریسنٹ جو وار ہوئی تھی انڈیا کے یونیلیٹرل ایکشن پہ آکوپائڈ کشمیر میں جو ایک حملے ہوئے، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ خطے کے ممالک بالخصوص وطن عزیز پاکستان یا دوسرے جو اسلامی برادر ممالک ہیں اس میں دوبارہ سوچ بچار کریں گے کہ اسرائیل کے ساتھ ہاتھ بڑھائیں؟ اسرائیل امریکہ کے ذریعے خطے کے ممالک کو مزید کمزور کرنے کے لیے سو کالڈ ابراہم ایکارڈ اور یہ اس طرح کی جو نارملائزیشن کے لہر کو انہوں نے سٹارٹ کر دی. لیکن سر بڑے بھرپور استقبال ہوتے ہیں نا، آپ یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کتنے زبردست زبردست استقبال ہوتے ہیں. بالکل جب آپ پیسے کھربوں ڈالر ان کو آپ دے دیں گے وہ بالکل آپ ان کا استقبال بھی کریں گے، ان کی حفاظتی اور ان کی ویپنری آپ لے کے اپنی ہی اندرونی صلاحیت کو چھوڑ کے اپنی سیکیورٹی باہر سے جب منگوائیں گے تو یہی صورتحال. ایران تو بارہا کہہ چکے ہیں نارملائزیشن کے ڈیل صرف اس طرح ایک ایسی پروپیگنڈا ہے تاکہ خطے کے ممالک کو آپس میں لڑوائیں اور ان کو یہ کہلوائیں، ان کو یہ یقین دلوائیں کہ آپ کی سیکیورٹی آپ کے اندر نہیں آپ پرووائڈ کر سکتے بلکہ آپ کی سیکیورٹی آؤٹ آف دا ریجن آپ کو لے. بہت افسوس کی بات ہے اتنی ایویڈنس ہونے کے باوجود ساؤتھ ایشیا میں آپ نے اسرائیلی انوالومنٹ کی جو جی، اور آپ بخوبی جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں قطر کا جو کردار ہے اور پھر غزہ میں جو صورتحال بن رہی ہے اس کی طرف بھی ہم صرف ریزولوشنز ہی ہمارے یہاں آتی ہیں. آپ ایجپٹ کو دیکھیں، آپ قطر کو دیکھیں، آپ میں اب دوسرے برادر ممالک کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کردار بھی دیکھ رہے ہیں. پاکستان تو ہزاروں کلومیٹر دور ہوتے ہوئے بھی ایک ایسے اسٹینڈس لیے ہیں دنیا میں بلکہ دیگر خطے کے ممالک نے ایسے اسٹینڈس اور پوزیشن نہیں لی. کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نارملائزیشن کی ایک وجہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے عوام کو چپ کرانا ہے، آپ نے مظاہرے نہیں کرنے دیں گے اپنے عوام کو جیلوں میں بھیجنا ہے، اسرائیل کے خلاف باتیں نہیں کرنے دینے، فلسطین کے حق میں باتیں نہیں کرنے دینے، یہی ڈیل کرنا. اچھا سر، ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ ایران یعنی ایک پرسپیکٹو ہے یہ دنیا کا اور میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ کا تجربہ بھی ہے کہ ایران پروکسیز بھی کرتا ہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے US کی طرف سے اور دیگر ممالک کی طرف سے کہ ایران کی پروکسیز کام کر رہی ہیں لبنان میں حزب اللہ اور پھر وہ غزہ میں حماس کے ساتھ مل کے وہ ہو رہا ہے سارا معاملہ، پھر غزہ پہ ان کا موقف اپنا اور ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کو کرب کرنا بہت ضروری ہے. اس نریٹو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس پر کیسے آپ تنقید کریں گے؟ تو گریٹر اسرائیل کی جو منصوبہ ہے اس کو روکنے میں ان کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی اسلامک ریپبلک آف ایران ہے. اگر ایران ریزسٹنٹ فورس کی حمایت نہ صرف حمایت بلکہ ان کے مورال اور ٹیکنیکل یا کسی بھی صورت میں سپورٹ نہ کرتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے 10 سال پہلے 20 سال پہلے یہ 3 ڈیکیڈز 4 ڈیکیڈز نہیں ہوتے؟ بالکل بھی نہیں. ایران نے ریزسٹنٹ فورس کو نہ صرف اپنے مفاد کے لیے بلکہ خطے کی عوام کے لیے انہوں نے اس کی حمایت کی. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے. 2 اسلامک ٹیریٹریز جل رہی ہیں اس وقت. ایک تو غزہ جو 1.5-2 سال بلکہ کئی سالوں سے غزہ جل رہا ہے، وہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور دوسری طرف ایران پہ اٹیک ہو گیا ہے. مجھے بتائیں OIC کہاں ہے سر؟ انفارچونیٹلی OIC براہ نام جس بنیاد کے لیے اس کی تشکیل ہوئی تھی اس سے ہٹ کے بس ایک پولیٹیکل اور صرف ایک بیان کے حد تک رہ گئی ہے.
پریکٹیکل سپورٹ کے لیے سامنے آنے چاہیے تھے کچھ بڑے اسلامی ممالک جو خطے میں ہیں، لیکن وہ تو انہوں نے الگ راستہ بنایا. انہوں نے الگ راستہ بنا کے نارملائزیشن کی طرف گئے ہیں، ریکگنائزیشن کی طرف گئے ہیں. بڑی بڑی استقبال مراسمات ہو رہے ہیں جہاں پہ ان کو کچھ اور اسٹینس لینا چاہیے تھا اپنے ایمانی بھائیوں کی حفاظت کے لیے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ خطے میں جیسے بھی جارحیت اور اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جو عزائم ہیں وہ یہی کہ وہ ابھی بھی غزہ میں اپنے اہداف حاصل نہیں کرتے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس بارے میں بھی آپ کی یقیناً آپ کا تجربہ بھی ہے، آپ کا مشاہدہ بھی ہے کہ اسرائیل کا اگر ہم ویسے اسٹریٹجکلی بات کریں یا پھر ٹیریٹری کے حساب سے وہ الگ ہے، لیکن ان کا جو ایک نظریاتی طور پہ جو ان کے کانسیپٹس ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہی ہیں، اور اس میں پھر وہ اپنا جب نقشہ بناتے ہیں تو سعودی عرب بھی اس میں آتا ہے. یہ آپ کو ریڈ ہائفر اور یہ ساری جو کہانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہاں تو ہمیں اور ہماری یعنی آئی اوپنر ہے ہمارے اسلامی ممالک کے لیے، جو کہ ابھی تک وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں نہیں یہ چیز سمجھنا ہے. آئی اوپنر تو ہے زہیب صاحب، لیکن انفارچونیٹلی جب اسٹینڈس لینا چاہتے ہیں تب تو یہ پھر نارملائزیشن کا ڈیل چلتی ہے، اور وہاں سے نارتھ امریکہ سے ایک شخص آتے ہیں، وہاں پہ اس کا استقبال کیا جاتا ہے. اوور 100,000 بلینز آف ڈالرز ان کے ساتھ ڈیل کی جاتی ہے، اور ان سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پہ غزہ پہ فلسطین میں بات نہیں کرنی ہوتی ہے، بلکہ اسٹیٹ میں جا کے خواہش کا بھی اظہار ہو جاتی ہے کہ میزبان ملک سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری عزت افزائی ہوگی اگر آپ اسرائیل کو ریکگنائز کریں. تو یہ صورتحال ہے. میں نہیں سمجھتا کہ حکمرانوں کی جو سوچ ہے وہ اپنے عوام کی طرح ہے. خطے کے عوام بالکل اس بات پہ بیدار ہیں کہ اسرائیل ایک انلیجٹمیٹ اور ایک قابض فورسز ہے جو 2023 7 اکتوبر میں آپریشن طوفان الاقصی کا آغاز ہوا تھا. وہ ایک بات کا ثبوت ہے، ایک بے تحاشا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس صرف اور صرف براہ نام ہے. جب تک یو ایس اس کی حمایت نہیں کرتے اسرائیل کی کوئی ایسی قابلیت نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں 7 اکتوبر 2023 سے آج تک وہ ایک حماس، ایک چھوٹی سی تنظیم جو کہ اسلامک ریولوشن کی کامیابی 1979 کے بعد اس کی تشکیل ہوئی، ابھی تک اس کو شکست دینے میں وہ بالکل اور یہ دیکھیں نا کہ میتھڈ ایک ہی ہے. یہ میتھڈ اگر ہم اس کو دیکھیں ایک ہی ہے. افغانستان پر جب اٹیک ہوتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے عوام کے ساتھ ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے، وہاں کی لیڈرشپ آٹوکریٹ ہے، وہاں پر آمیریت ہے. پھر آپ ایران کی تو چھوڑیں ابھی بات، لیکن عراق پر بھی جب حملہ ہوتا ہے یو ایس کی طرف سے، وہاں بھی ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں جس کے بعد کچھ نکل کے سامنے نہیں آتا. کرنل قذافی کو آپ دیکھ لیں. تو یہ جو ان کا میتھڈ ہے وہ ایک ہی طرح کا ہے کہ وہ یہاں حملہ آور ہوتے ہیں اور نیریٹو یہ بناتے ہیں کہ ہمارا وہاں کے عوام کو بلکہ ہم ان کے نجات دہندہ ہیں، لینڈر آف دا لاسٹ ریسورٹ. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کوئی. میں صرف مسلم نیشنز کی بات نہیں کر رہا، ریجن میں جو سو کالڈ ورلڈ پاور تھے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کوئی نیشن، کوئی ملک یا قوم انڈیپینڈنٹ ہو، اپنے سوورنٹی اور ٹیریٹری انٹیگریٹی کی حفاظت کرنے کی وہ اپنے قابلیت سمجھا جائے. آپ نے لیبیا کی حالت دیکھا، آپ نے سیریا کی جو ڈرامہ ہے 2-3 مہینے پہلے دیکھا. جو بندہ، جو شخص آج سے 10 سال پہلے یو ایس ڈیزگنیٹ ٹیررسٹ ہے اور اس کے سر کے لیے $10 ملین قیمت رکھی چکی تھی، وہ آپ نے دیکھا بازی پلٹ گئی، ایک دن میں وہ قبضہ بھی کر لیا اور اگلے دن اس کو اس لیے سے نکال دیا. بالکل، یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آپ دیکھیں نا کہ وارنٹ جاری ہوئے ہیں نیتنیاہو کے. آپ دیکھیں جو ورلڈ پاورز ہے وہ اپنے پریشرائز اپنے وہ جو کیپیسٹی یوز کر کے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جو ججز ہیں ان کے اوپر سینکشن ڈال، جس انٹرنیشنل کورٹ جو کہ تمام ممالک نے سائن کی ہے کہ اگر آپ کی بات آپ کے ملک میں، آپ کے ریجن میں نہیں بنے، آپ اپنی داد خواہی، اپنے جو اپنا مقدمہ، اپنا کیس ادھر آ کے لڑیں گے. اور آپ نے دیکھا فلسطین کے حق میں فیصلہ آیا، اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے کیا بیہیویئر کیا. اسرائیل نے نہ صرف نہ رکا بلکہ اپنی جارحیت میں مزید اضافہ کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جتنی بھی پالیسیز ہے مڈل ایسٹ میں 2011 سے لے کے ابھی تک وہ اسی ممالک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو وہ چاہ رہے تھے آکوپیشن کے خلاف ریزسٹنس کریں، جارحیت کے خلاف مقابلہ کریں، اپنے انڈیپینڈنٹ اور اپنی سوورنٹی کا دفاع کریں. تو انہی ممالک کو وہ پیرالائز کر رہے ہیں. عادل صاحب مجھے ایک چیز اور بتائیے بس، آپ سے پھر اجازت میں لوں گا کہ اسٹریٹجیکلی کیا ایران کے پاس آپشنز ہیں کیا؟ کیونکہ دیکھیں نا فورس تو بہت بڑی ہے اسرائیل اور پھر یو ایس کی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں بیکنگ ہے اس کو، تو ایران کی یعنی کیا آپشنز ہیں ایران کے پاس ابھی ممکنہ طور پر؟ لیٹ می کلیئر، جو بھی آپشن آئیں گے
सिचुएशन कंट्रोल करने में वो तब आएगा जब रिस्पांस दिया जाएगा इसराइल को. आपको और मुझे वेट करना पड़ेगा जब ईरान रिस्पांस देंगे, फिर सूरत हाल ईरान, क्योंकि शुरुआत इसराइल ने की है और इसका इख्तिताम आई हैव नो आइडिया, क्योंकि जंग होना बहुत आसान होंगी लेकिन इसका खात्मा करना बहुत मुश्किल है, और शुरू करने वाला हमेशा इसराइल ही था, और इस बार भी इसराइल ने जारियत की है, एग्रेशन किया है. बिल्कुल अफजल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और तफसीली तौर पर सारे मंजरनामा अपना तज्जिया भी पेश किया. ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया. ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया. देखिए, सूरत हाल बड़ी एक तो सीरियस हो गई है, तशवीशनाक हद तक ये एस्केलेट हो चुका है मामला ईरान और इसराइल का. अब पहले या तो हम इस जंग की बात कर लें या फिर अपने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, क्योंकि हमें भी अब ये बड़ा फाइन लाइन पर चलना होगा. हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमारा बरादर मुल्क है ईरान. क्या मौक़िफ़ फॉरेन ऑफिस की तरफ से अब मुमकिन तौर पर पाकिस्तान का जा सकता है? जी देखिए, सिचुएशन खासी गंभीर है, सीरियस है, इवॉल्विंग है, और स्पेशली पाकिस्तान के लिहाज से हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसके साथ जब ये अटैक हो रहा है और फ़िज़ाई हमला हुआ है वहाँ पर, स्पेशली इसमें वहाँ पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को और ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के हेडक्वार्टर को हिट किया गया है, तो उस लिहाज से एक बड़ी इवॉल्विंग सिचुएशन है जिसमें अमेरिकन को डायरेक्ट इम्प्लीकेट किया जा रहा है ईरान की जानिब से, और लाइकली है कि इन टाइम्स टू कम जो है ये चीज़ें मजीद बढ़ेंगी, क्योंकि ये इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसने अभी कहा है कि ये फर्स्ट फेज था और हमने उसकी लीडरशिप को हिट किया और अभी हम फर्दर आगे जाएंगे टारगेट्स हिट करने के लिए. जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की क्या पोजीशन इस पे होनी चाहिए, ऑफ कोर्स पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क होने के नाते, एक जिम्मेदार एटमी ताकत होने के नाते इसको मजम्मत करेगा और करनी भी चाहिए, और इस वक्त प्रेस रिलीज वगैरह कोई भी आउट भी हो जाएगी वहां से. लेकिन एट द सेम टाइम सिक्योरिटी लेवल के ऊपर अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो उनकी ट्रेनिंग, अपनी जज्बा शहादत और अपनी मोटिवेशन की वजह से अब जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में उसने एक खास पोजीशन जो हासिल की है और दुनिया में एक इज्जत वक़ार की नज़र से उसको देखा जा रहा है. तो अब ईस्टर्न जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है वो हॉट होने जा रहा है साउथ की जानिब जो ईरान के अंदर है. तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए एक डायलेमा काइंड ऑफ सिचुएशन जरूर इवॉल्व हो सकती है, क्योंकि मोदी और उसके जो हवारी हैं जो गवर्नमेंट बीजेपी की, वो भी काफी हॉस्टाइल स्टेटमेंट इस पर जारी कर रहे हैं. लेकिन पाकिस्तान, चूंकि मैंने इससे पहले कहा कि हम हमेशा से इंडिया को और उसके जो लाइक माइंडेड स्टेट्स हैं जिसमें इसराइल शामिल है, इनके नेक्सस को, और अभी अफगानिस्तान उसमें शामिल हो चुका था, इनकी तमाम जो डिफेंस नेक्सस है उस पर नजर रखे हुए हैं और अकॉर्डिंगली हमने अपनी पॉलिसीज, अपनी कॉन्टीजेंसीज जो हैं वो प्लान कर रखी हैं. पाकिस्तान कभी भी जारियत के हक में नहीं रहा है और किसी मुल्क की सालमियत और उसकी खुद मुख्तारी उसके अगेंस्ट भी किसी मौके के ऊपर भी ऐसी कोई पोजीशन न माजी में ली गई है, ना हाल में है, ना मुस्तकबिल में ऐसा हो, क्योंकि इंटरनेशनल कल्चर के अंदर ये चीज इंतहाई जो है वो काबिल मुसम्मत है. अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका जो इंटरनेशनल लिबरलिज्म है उसको खासा डेंट पड़ा है. जो एक जो बात की जाती थी ग्लोबलाइजेशन की, जिसमें क्रिस क्रॉस इंटरेस्ट हुआ करते थे ममालिक के, वो बड़े वाज़ेह तौर पर डेंटेड हुए हैं, क्योंकि माइट इज राइट, ये जिसे कहते हैं कि जो रियलिज्म, वो भी ऑफेंसिव रियलिज्म, इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस की जो थ्योरी है वो पूरी तरह दुनिया पे इस वक्त हावी है. अब अगर देखें तो जितने अब्राहम अकॉर्ड के तहत मिडिल ईस्ट में जो मुसलमान ताकतें थी उनको जो है वो वहाँ पे एक किस्म का सब्जुगेट कर लिया गया है. सऊदीया की हालत आपको मालूम है, दीगर ममालिक में ऑटोक्रेसी है वहाँ पर, और वो तमाम लोग जो हैं अपनी गवर्नमेंट के सर्वाइवल या अपनी जो वहाँ पर पब्लिक के साथ इस वक्त उलझे हुए हैं किस्म के. जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है वो हमने प्रूव जरूर किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो स्टेटमेंट्स, एस्केलेटरी स्टेटमेंट्स हैं, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स जो इंडिया की जानिब से आ रही हैं, तो हमें इधर भी एंगेज करके रखा हुआ है. तो लिहाजा एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, लेकिन आई एम श्योर कि जो स्ट्रेटेजिक, लेकिन इस इवॉल्विंग सिचुएशन में सर आप ये समझते हैं कि ये सब बंदी का, वो भी बेहतर तौर पे जानते हैं कि किसी किस्म आपको ये मुझे बताइए, वो दुनिया के अमन के लिए आमतौर पर और इस खत्ते के अमन के लिए खास तौर पर खातिर खा जो है वो डेंजरस होगी. तो इवॉल्विंग सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि अगला 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर सिचुएशन काफी वाज़ेह हो जाएगी. लेकिन इसका जो मीटिंग चल रही है ईरान के अंदर, उसमें देखना पड़ेगा क्या डिसीजन लेते. अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि अभी इससे पहले जब तक ये हमला नहीं हुआ था तो अब फिर भी एक
ایک پوزیشن مطلب جو اس خطے کے ممالک تھے وہ اس سٹیج پر تھے کہ ویٹ اینڈ سی والی پالیسی تھی. تو اب اس حملے کے بعد واضح آپ صف بندی اس مشرق وسطیٰ میں دیکھ رہے ہیں, یعنی میں اسلامی ممالک کی خاص طور پہ بات کرتا ہوں کہ انہیں لائن اب لینا پڑے گی کوئی نہ کوئی واضح طور پر. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ماضی کے اندر جب سے تقریباً 2 سال ہونے کو آئے ہیں جو حماس کے خلاف یا غزہ کے اندر جو کاروائیاں اسرائیل نے کی ہے, نیتنیاہو نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کو ایک دوام دینے کے لیے, اس کے اوپر OIC کی میٹنگ کوئی اس طرح کی کوئی ٹھوس قسم کے اسٹیٹمنٹ نہیں آئی, نہ ہی عرب لیگ کی جانب سے آئی اور نہ ہی دوسرے ممالک کی جانب سے, کیونکہ وہ ابراہم ایکارڈ کے چکر میں وہ اپنے آپ کو سے باندھ چکے ہیں ان ٹرمز آف کہ وہ دنیا سے کوئی فوائد حاصل کر سکیں ویزا وی. تو لہٰذا اس وقت جتنی پراکسیز تھی جو ایران کو سپورٹ کرتی تھی, جس میں حزب اللہ شامل تھی, حماس شامل تھی, حوثیز جو یمن کے ہیں وہ شامل تھے, یہ تمام کو انہوں نے خاطر خواہ جو ہے وہ ان کو دبا لی ہے اور ان کی لیڈرشپ کو بھی قتل کر چکے ہیں. تو لہٰذا اس وقت ایک فری رن ایک قسم کے اسرائیل کے پاس موجود تھا جس کو اس نے ایکسپلائٹ کیا, دو کہ ایران کی جانب سے خاصی جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا اور عمان میں ہونے والے جو 5 راؤنڈز آف ٹاکس تھے اس کے اندر ایران نے واضح اور اچھی پوزیشنز کے ساتھ اس میں انگیج بھی تھا اور چھٹی ٹاکس کے لیے وہ تیار بھی تھا. تو لہٰذا جس کا نیتنیاہو نے آف کورس وہ اس کا فرسٹ ڈے 1 سے ان ٹاکس کے حق میں نہیں تھا. تو وہ وہی کہتے ہیں مائٹ از رائٹ والی بات کہ پاکستان کی اگر آپ لیڈرشپ کو بھی دیکھیں, چاہے ملٹری ہو یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, ہم سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی اکانومی کو بہتر کریں, اپنی پوزیشنز کو بہتر کریں. جس کی اکانومی بہتر ہوگی, جس کی آرمڈ فورسز طاقتور ہوگی, وہ دنیا میں وہی دنیا میں سروائیو کرے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا کیا بیان سامنے آتا ہے, کیا وہ اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں. لیکن ایک بڑی پیش رفت ہے, اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے, ایران یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کریں گے, بھرپور اس حملے کا جواب دیا جائے گا. پل پل بدلتی صورتحال سے متعلق رائز اینڈ شائن پر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ شو کے آغاز پہ کہ بہت سارے ٹاپکس تھے لیکن نہیں آج کر سکے, تو ہمارے ساتھ رہیے, ایک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. رائز اینڈ شائن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اہم خبر سے متعلق آپ کو ہم بتا ہی رہے ہیں, اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور یہ بتایا گیا کہ 8 مقامات پر یہ حملے کیے گئے, 5 حملے کیے گئے اور اس میں شدید نقصان پہنچا ایران کو, جس میں ان کے پاسداران انقلاب کے سربراہ اور ان کے آرمی چیف اور جوہری سائنسدان ان کو مار دیا گیا. لیکن اب اہم خبر یہ ہے کہ ایران نے بھی اسرائیل پر ڈرون حملہ کر دیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 100 سے زائد ڈرون حملے ایران کی طرف سے اسرائیل پر کیے گئے ہیں. اسرائیل کا موقف اس پر سامنے آ رہا ہے کہ 24 گھنٹے انتہائی عام ہیں, مشکل ہیں یہ 24 گھنٹے. اسرائیل کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے, لیکن ڈیولپمنٹ یہ ہے, پیش رفت یہ ہے, عام خبر یہ ہے کہ ایران جو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ریٹیلیٹ کرے گا, بھرپور جواب دیا جائے گا. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے یہ کہا تھا کہ وہ بھرپور جواب دیں گے اور بھرپور جواب دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. 100 ڈرون حملے بتایا گیا ہے, خبر ایجنسی یہ بتا رہی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر فائر کر دیے ہیں اور ریٹیلیٹ کیا ہے, جوابی حملہ کیا ہے ایران کی طرف سے. بڑی اہم یہ خبر تھی, اس خطے کی صورتحال سے جڑی یہ خبر تھی اور ایران نے بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو ابھی منہ توڑ جواب دے دیا ہے. لیکن اسرائیل کا یہ کہنا تھا کہ ابھی یہ ایک پہلا مرحلہ ہے, پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے. ان کا یہ موقف تھا کہ جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ جو جوہری ان کے ہتھیار ہیں ان کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے. لیکن جو ڈیٹیلز اس کی سامنے آ رہی ہیں, اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سیویلینز کا بھی نقصان ہوا ہے, وہاں بھی شہادتیں ہوئی ہیں. ایران نے اس سے پہلے ایران کا یہ موقف اسٹیٹڈ موقف رہا تھا کہ اگر اسرائیل کو ایسا حملہ کرتا ہے تو جوابی حملہ کیا جائے گا. ایران بھرپور طریقے سے تیار ہے. ایران نے 100 سے زائد ڈرون حملے کر دیے ہیں اسرائیل پر, جوابی حملہ, بھرپور حملہ کیا ہے اسرائیل پر. اور اب یہ جو ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے, یہ جنگ کس طرف لے کے جائے گی, اس خطے کی صورتحال کیسے آگے بڑھے گی, یہ ہم ذرا جانتے ہیں اور تجزیہ لیتے ہیں. سابق سفارتکار, سابق ایمبیسڈر ہیں, UN میں بھی سرو کر چکے ہیں, مسعود احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. مسعود صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ ویسے پریمپٹ تو کیا, یعنی دیکھا جا رہا تھا, فورسی کیا جا رہا تھا کہ ایسا کوئی حملہ ممکنہ طور پر ہوگا, لیکن آگے صورتحال کس طرف بڑھے گی سر؟ اس سے 2-3 اثرات فوری طور پر مرتب ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان
مذاکرات چل رہے ہیں ان میں ایک تعطل آئے گا، یا ممکن ہے ان کا آخری دور یا چھٹا دور جو ہے اس کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی. لیکن جو امریکہ کی شرائط تھی وہ ایران ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ افسودی کو، جو یورینیم کی افسودگی ہے، انریچمنٹ ہے، اس کو صفر کر دیں. تو یہ ایران نہیں مان رہا تھا. اور یہ بھی ایک تجویز درمیان میں آئی تھی کہ ایران اور بہت خلیجی ریاستیں جو ہے افسودگی کے لیے کوئی ایک علاقائی سینٹر بنا لیں، تاکہ یہ ہے کہ پورے کا پورا پروگرام جو ہے جوہری ہتھیاروں کی طرف نہ بڑھے. تو ایک تو یہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا اس نے کہا کہ صرف یہ ایک ہی حملہ نہیں ہے، ممکن ہے ایک ہفتے تک جو ہے یہ محیط ہو. تو اس وجہ سے جو یہ ہو سکتا ہے کہ بڑی کشیدگی شروع ہو جائے. جو امریکہ نے فی الحال جو ہے اسے اپنی کم ترجیحات میں رکھا ہے، یعنی جو ان کا فوری رد عمل آیا ہے وہ بھی کوئی اس قسم کا نہیں ہے. اگرچہ انہوں نے پچھلے ہفتے جو ہے یہاں سے امریکی جو بھی لوگ اس خطے میں موجود تھے، فوجی، ان کے خاندان، ان کا انخلاء شروع کر دیا تھا. تو اس لیے یہ ہے کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے امریکہ کے، جو کل ہوگا اس میں، یعنی جو پاکستان میں اس وقت شام ہو چکی ہوگی، ان کی میٹنگ ہوگی 10 بجے کے قریب، اور اس میں وہ اہم فیصلے کریں گے. ایران نے احتیاط یہ کی ہے، اس نے پیغام بھی دیا ہے کہ وہ اس وقت امریکہ کے اوپر، امریکہ کی تنصیبات یا امریکہ کے جو اثاثے ہیں اس خطے میں یا سمندر میں، ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہتا تاکہ جنگ وسیع تر نہ ہو. ایک چیز میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا. اسرائیل نے جب سے غزہ کے اوپر حملہ شروع کیا اور اس کے وہاں قتل و غارت شروع کی اور جینوسائیڈ شروع کیا، تو اس کی کوشش رہی ہے کہ یہ جنگ وسیع تر ہو جائے، پھیل جائے. یعنی کبھی مصر کی طرف پھیلے، کبھی شام کی طرف، بعد جو ہے خیر لبنان کی طرف انہیں پھیلا دی، تاکہ دنیا اور بالخصوص امریکہ کے جو عوام ہیں یا یورپی ممالک جو نتنیاہو کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے، وہ اس کو جواب دہ نہ ٹھہرا سکیں. بہت کشیدگی ہوگی، اس کا دنیا کے معاشی منڈیوں کے اوپر جو ہے بہت برا اثر پڑے گا. اس کا برا اثر پڑنا شروع ہو گیا ہے فوری طور پر، اور اس کے بعد جو ہے سپلائی چینز متاثر ہوں گی. پھر آنے والے دنوں میں جو ہے پروازیں منسوخ ہوں گی. تو یہ ایک نئے بحران کا آغاز ہوا ہے. اور اگر امریکہ جو ہے اس میں ایک دم مداخلت کرتا ہے اور اسرائیل کو روکتا ہے، تو پھر تو حالات سنبھل سکتے ہیں. ایک اور اہم نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک واضح نہیں ہوا کہ انہوں نے جوہری تنصیبات کے اوپر جو حملے کیے ہیں، ان کے دو قسم کی جوہری تنصیبات ہو سکتی ہیں. ایک میسائل ہیں جن کی تعداد 2000 کے قریب ہے، ایران کے پاس ہے، اور دوسرا جو ہے کہ جوہری افسودگی کے جو انسٹالیشنز ہیں یا تنصیبات ہیں، اگر اس کے اوپر حملہ کیا تو تابکاری کے بہت بڑے خطرات ہیں. اور تابکاری جو ہے اگر پھیلی تو وہ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی، وہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. تو ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ ان کی تنصیبات، انہوں نے اعلیٰ قیادت کو تو نشانہ بنایا ہے، جوہری سائنسدان جو تھے ان کو نشانہ بنایا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے اور جو ہے ملٹری لیڈرز کو کیا ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ انہوں نے جب کہتے ہیں کہ جوہری تنصیبات کو ہم نے نشانہ بنایا، تو جو کیا افسودگی کے مراکز تھے. انہوں نے ویسے کہا ہے کہ نیٹینس میں بھی ایک حملہ ہوا ہے اور وہاں جوہری افسودگی کے وہ تو ایک ذخائر موجود ہے. اور یہ بھی بیان آیا ہے اسرائیل کی طرف سے، اس بارے میں تو آیا ہے کہ بیان کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ چند دنوں میں ایران کے پاس 14 کے قریب جوہری ہتھیار وہ حاصل کرنے کی صلاحیت رکھ سکتا تھا، میزائلز وغیرہ، تو اس لیے ہم نے یہ نشانہ. اچھا مجھے بتائیے سر کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے امریکی دفتر خارجہ نے تو واضح طور پر کہا کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن ابھی جو ہم بیانات دیکھ رہے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات آنے کہ ایران نے اگر حملہ کیا تو امریکہ اسرائیل کا دفاع کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری طریقے سے امریکہ اس جنگ میں شامل ہے نا؟ ایران نے تو ریٹیلیٹ کر دیا ہے. دیکھیے، امریکہ اس جنگ میں اس وجہ سے شامل ہے کہ صدر ٹرمپ نے پہلے کہا تھا، دھمکی دی تھی کہ یا ہم حملہ کریں گے، یعنی امریکہ، یا اسرائیل حملہ کرے گا. اور اسرائیل جو وہ تو بار بار کہتا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل امریکہ کی اجازت کے بغیر یا اشارے کے بغیر یہ حملہ نہیں کر سکتا تھا. میری ایک جو ہے، میں اس میں قیاس آرائی کر رہا ہوں، میرے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، کہ امریکہ ایران کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے کہ جو اس کی شرائط ہیں ایک معاہدہ بحال کرنے کے لیے، جو امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات ہو رہے تھے، اس میں امریکہ نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے یہ صورتحال کھڑی ہو کہ ایران جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے. کیا یہ ممکن ہوگا؟ کیا یہ پالیسی جو ہے دانشمندانہ ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ، اور ہے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایران، چونکہ یہ اس کے ایگزسٹنس کا سوال ہو جائے گا، یا جو ان کی
وہاں پورے کا پورا نظام ہے جو ایک قسم کا جو ایرانی نظام جو کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، اس کو چونکہ خطرہ ہے تو اس کے دفاع کے لیے وہ کوئی قدم بھی اٹھا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کہ مذاکرات میں کامیابی کے لیے اور اپنے شرائط منوانے کے لیے اسرائیل کو یہ اشارہ کیا ہو، لیکن کیا وہ اس سلسلے میں اپنے مقاصد حاصل کر سکے گا یا نہیں، مجھے اس سلسلے میں شک ہے. اور ایک اور چیز بتائیے گا کہ بڑا دنیا بہت سینسیٹیو اس بارے میں ہے کہ جوہری تنصیبات سے متعلق اور جوہری ہتھیار کیا سیف ہے یا نہیں ہے. تو اب جب اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے تو IAEA اس کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ اور وہ جو ایک جوہری ریڈیشن ہے اس کا تو خطرہ نہیں بڑھ جائے گا اس خطے میں اور دنیا کے لیے اگر انہوں نے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا تو؟ دیکھیے، کل ہی کچھ ہی گھنٹے پہلے جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کے بورڈ نے ایک قرارداد پاس کی ایران کے خلاف. ان کا کہ ایران جو ہے وہ جو اپنے معاہدے کی یا جو بھی اس کی پابندی نہیں کر رہا. دوسرے اس نے یہ بھی کہا کہ جو وہاں جو قرارداد پاس ہوئی ان کے خلاف، اس کے جو محرک تھے یا جو اس کے سپانسرز تھے وہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صدر براک اوباما کے دور میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کے سپانسرز تھے، اور وہ معاہدہ بعد میں صدر ٹرمپ نے معطل کر دیا تھا. تو اس وقت ان کو یہ اطلاع تھی، اور ایران نے علیہ اعلان بھی کہا کہ انہوں نے ایک نیا نیوکلیئر پلانٹ کھول دیا ہے، افسودگی کا ایک نیا پلانٹ کھول دیا ہے. تو اس وجہ سے وہاں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی، اور انہوں نے یہ جو ہے یہ شاید اسرائیل کا حملہ اس وجہ سے بھی تیز تر ہوا ہو. اور اسرائیل نے جو اس قرارداد نہیں، ایران نے اس قرارداد کے رد عمل کے طور پر یہ اعلان کیا کہ انہوں نے نیوکلیئر جو توانائی نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلیئر افسودگی کا ایک نیا پلانٹ کھول دیا ہے. تو اس وقت جو اسے انگریزی زبان میں کہیں گے برنکمنٹ شپ ہو رہی ہے، اور دونوں طرف جو ہے وہ چالیں چلی جا رہی ہیں. لیکن اس میں جو ہے یہ آپ نے جیسے کہ کہا کہ یہ پورے کے پورے جو بھی مووز ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے پورے کا پورا خطہ جنگ کے شعلوں میں لپٹ سکتا ہے. اور اگر تابکاری ہوئی تو اس سے نہ صرف ایران بلکہ پاکستان، پورے کے پورے جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، جنوبی ایشیا، یہ سارے کے سارے برے طریقے سے متاثر ہوں گے، کیونکہ وہ جو تابکاری کے اثرات ہوتے ہیں وہ سارے لوگوں کو جھلس کے رکھ دیں گے، فصلیں تباہ کر دیں گے، موسمی تبدیلی کا باعث بنیں گے. اور UN کیسے دیکھ رہا ہے یہ ایشیا کی یہ جو ممالک کی صورتحال ہے؟ پاک بھارت، یہ بون آف کنٹینشن ہماری کشمیر ہے، اس پر بیانات آتے رہتے ہیں، آپ نے سرو بھی کیا ہے وہاں پر. تو یہ اسرائیل اور ایران کے تناظر میں بیان تو آیا اینٹونیو گوتریس کا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ قابل مذمت ہیں حملے. اینٹونیو گوتریس نے کہا تمام فریقین سے زیادہ تحمل کی بھی اپیل کی گئی ہے. لیکن سیکیورٹی کاؤنسل UN کوئی کردار ادا کر سکتا ہے اس سلسلے میں یا نہیں؟ اینٹونیو گوٹیرس صاحب نے اپنا فرض ادا کیا، انہوں نے اسرائیل کے حملے کی مذمت کی، اور سلامتی کونسل کا اجلاس ہوگا، ہنگامی اجلاس ہوگا. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سلامتی کونسل، چونکہ جیسا کہ آپ نے کہا میں اقوام متحدہ سے منسلک رہا ہوں اور وہ سلامتی کونسل میں بھی میں نے پاکستان کی نمائندگی کی ہوئی ہے، تو اس لیے مجھے پتہ ہے کہ اسرائیل کے سلسلے میں سلامتی کونسل غیر مؤثر ہوگی. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بھی حال ہی میں جب غزہ کے اوپر سلامتی کونسل کے 14 ارکان نے ایک قرارداد جو ہے اس کی حمایت کی کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی کی جائے، تو صرف امریکہ نے US اسے نے ویٹو بالکل کیا تھا. ویٹو کیا. بالکل امریکہ کا وہاں اثر و رسوخ ہے، اور امریکہ کا اثر و رسوخ سلامتی کونسل میں اسرائیل کی وجہ سے ہے. اس میں اسرائیل کی پشت پناہی شامل ہے، اور اسرائیل کو ایک قسم کا ویٹو حاصل ہے. تو جو انٹونیو گوٹیرس کا بیان ہے، جو لفظی یا زبانی کلامی کارروائی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی اقوام متحدہ کردار ادا نہیں کر سکتا. اس وقت جو ہے صرف اور صرف امریکہ کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن امریکہ خود جو ہے ایک قسم کا پارٹنر سر، ہے. یہی پرابلم کہ امریکہ تو خود پارٹنر ہے. یعنی کون سی ایسی جی فورس ہوگی جو میڈیٹ کرا سکے گی؟ پاک بھارت کی جنگ میں ہم نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں دونوں ملکوں کو کہا کہ بھئی آپ تجارت کی طرف جائیں. اور یہ تو اس جنگ میں ایران اور اسرائیل میں امریکہ تو خود ایک پارٹی بنا ہوا ہے. کون سا ایسا پاورفل ملک آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیچ میں آ کے کوئی مصالحت کرا سکتا ہے؟ دیکھیے، 2 اہداف ہیں امریکہ کے بھی اور اسرائیل کے، کہ جو اسلامی حکومت ہے یا جس کی سربراہی خامنہئی کر رہے ہیں، یا جو ان کا اپنا اسلامی ڈھانچہ ہے جو 80 کی دہائی میں بسر اقتدار آیا تھا، اس کو ختم کیا جائے.
تو ایک تو ان کا یہ، اور دوسرے ان کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کیا جائے، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں صرف اسرائیل کے پاس جوہری توانائی ہے. وہ نہیں سمجھتا کہ وہ اس بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایران اس کے مد مقابل کھڑا ہو. اور ایران نے ایسی صلاحیت پیدا کر لی ہے کہ جیسے وہ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ چند دنوں میں ایران جو ہے وہ اٹامک قوت بن سکتا ہے. تو وہ اسے ایک ایکسسٹینشیل تھریٹ سمجھتا ہے. اگرچہ اسرائیل جو ہے اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہ تو وہ نان پرولیفریشن ٹریٹی کا سگنیٹری ہے اور نہ ہی وہ جو ہے ایک چیز اور آپ کا ایز این ایمبیسڈر بڑا آپ کا تجربہ ہے، مجھے بتائیں کہ پاکستان کا فورن آفس یا پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن کیا ہوگی؟ ویسے اسرائیل سے متعلق تو ہم نے اپنا موقف دیا ہوا ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں اور یہ بارہا ہم کہتے رہے ہیں، لیکن اب جو یہ بدل رہی ہے صورتحال، ایران ہمارا برادر ملک ہے، یو ایس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہمیں تعلقات رکھتے بھی ہیں، آئی ایم ایف کا سارا معاملہ ہے، تو ایک ٹیسٹ ہے یہ پاکستان کے لیے بھی؟ اس لیے ٹیسٹ ہے کہ جو پاکستان ہندوستان کی جنگ ہوئی اس میں امریکہ نے پاکستان کا ساتھ دیا، ایک سفارتکاری کی، سہولت کاری کی، اس کے بعد ثالثی کا کردار ادا کیا. تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ جنگ بندی میں بہت اہم کردار ادا کیا. پھر امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کے اوپر ہندوستان بہت پریشان ہے اور احتجاج کر رہا ہے. جو بھی ابھی جو آپ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو وہاں آرمی ڈے پہ بلایا گیا ہے. پھر یہ ہے کہ جو امریکہ کے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس وقت پاکستان کے لیے جو ہے امریکہ کے سلسلے میں کسی قسم کی ایسے واضح پالیسی اختیار کرنا بہت مشکل ہوگا، جبکہ وہ ہندوستان کے مقابلے میں اس کا ساتھ دے رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پاکستان خطے میں امن اور سلامتی چاہتا ہے. ایران اس کا دیرینہ ہمسایہ ملک ہے، دیرینہ دوست ہے، اور ہمارے بہت سے معاشی تعلقات ہیں، ثقافتی اور مذہبی تعلقات بھی ہیں. تو اس وجہ پاکستان کے لیے لمحہ بڑا مشکل لمحہ ہے. اور مشکل اس طرح بھی سر ہو جاتا ہے کہ وہ وارن ٹیرر میں آپ نے دیکھا کہ وارن ٹیرر جب افغانستان میں سارا معاملہ ہوا تو پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا، اور تو پھر یہ ذرا مشکل ہو جائے گا نا. اس تقریباً کم و بیش ایک ہی قسم کی صورتحال اگر یہ ایسکلیٹ ہوتی ہے جنگ تو بن جائے گی، اور ہمیں بتانا پڑے گا. دیکھیے آپ کو تیار رہنا چاہیے، پاکستان کو تیار رہنا چاہیے. ایک تو وہاں سے مہاجرین آئیں گے، ایک جو ہے ایک قسم کی معاشی ابتری ہوگی، ویسے بھی ہو جائے گی. جو ابھی حملہ ہوا ہے اس کے بھی اثرات بہت مضر اثرات ہوں گے. اگر یہ ایسکلیشن ہوئی اور یہ حملے بڑھتے چلے گئے اور دونوں طرف سے جوابی حملے ہوئے اور امریکہ جو ہے صرف دور سے اس پوری جنگ کو دیکھتا رہا، وہ بھی بہت خطرناک ہے. اور اگر اس نے کوئی فیصلہ کن کردار ادا نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے مفاد میں بھی نہیں ہے کہ خطے میں اتنا انتشار ہو. اور لیکن بڑے عرصے سے یہ بھی کوشش ہوتی رہی ہے کہ ایران کی حکومت کو، اس کی ریشیم کو تبدیل کیا جائے. تو دیکھیے کہ یہ جو ہے یہ یعنی وہ ایک قسم کا نتن یاہو نے جب خطاب کیا ہے تو اس میں اس نے ایران کے عوام سے خطاب کیا، مطلب ان کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ ہم آپ کے خلاف طریقہ کار تو یہی رہا ہے نا اوور دی ایئرز، یہی طریقہ کار رہا ہے. جہاں بھی اگریشن ہے وہاں یہی طریقہ کار رہا ہے کہ ہم عوام کو بچانا چاہتے ہیں اس ظلم اور بربریت سے. عوام سے ہمارا تعلق. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور بالکل وجہ تو فرما رہے تھے کہ پاکستان کو دیکھنا پڑے گا. ایک بڑی اہم ترین اس وقت اس موڑ پر یہ خطہ آ گیا ہے. پاکستان کا اس پر موقف کیا ہوتا ہے، یو ایس کی طرف سے کیا پریشر آتا ہے یا نہیں آتا، کیونکہ یہ ایک بڑا سوال ہے یہاں پر کہ جب کوئی ممالک آپس میں معاملات ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں رشیا اور یوکرین کے معاملات ہوئے یا دیگر معاملات بھی چل رہے ہیں، تو اس میں کچھ ایسی پاورز ہوتی ہیں، ورلڈ پاورز ہوتی ہیں جو کہ انٹروین کر دیتی ہیں کسی بھی اسٹیج پر، خاص طور پر نیوکلیئر معاملات سے متعلق جب بات ہوتی ہے. لیکن یہاں پرابلم یہ ہے، ایران اور اسرائیل سے متعلق یہ پرابلم ہے کہ ایران کی سپورٹ میں کوئی ایسی ورلڈ پاور جیسے یو ایس خاص طور پہ ہم دیکھیں تو وہ کھڑا ہوا ہے دوسری طرف، اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو کون سی ایسی پاور ہوگی جو کہ اس معاملے کو تھوڑا واٹر ڈاؤن کرے گی صورتحال کو اور اس کو تشویشناک حد تک بڑھنے سے روکے گی؟ یہ اہم سوال ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ کہیے گا کہ سب سے پہلے تو حربی طاقت سے متعلق بات کر لیں، پھر پاکستان کے تناظر میں بھی اور یو ایس پاکستان ریلیشنز کی بات بھی کریں گے اور انڈیا کی بھی بات کریں گے. کیا کوئی مقابلہ ہے؟ جنگیں ویسے جذبے سے جیتی جاتی ہیں اور اس کی مثال پاکستان سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا. کیا کوئی مقابلہ ہے ایران اور اسرائیل کا؟ اتنا ٹارگیٹڈ وہ کارروائی انہوں نے کی ہے کہ ان کے آرمی چیف، پاسداران انقلاب کے سربراہ اور اس سے پہلے اسماعیل ہنیہ کو بھی جس طرح ٹارگیٹ کیا گیا،
آپ کیسے تقابل کرتے ہیں دونوں کا؟ جی ہاں، دیکھیں ویسے دیکھا جائے تو ویسٹ ایشیا میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ایران بظاہر ایک پاورفل کنٹری ہے. جب ہم نیومیریکل اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں، میزائل آرسنلس کی بات کرتے ہیں، ڈرونز کی بات کرتے ہیں، لیکن گراؤنڈ فورسز کے بعد یا ٹینکس کی بات ہے، ایئر فورس کی بات ہے تو اس کی نہیں ہے. جب اسرائیل کی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ہے، دیکھیں نیوکلیر پاور ہے، لیٹسٹ ویپنز اینڈ اکوپمنٹ ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے یا ویسٹ کی طرف سے ملتے ہیں یا وہ خود جو بناتے ہیں، سو وہ ایک ایج ہے. دیکھیں آج سے 2022 تک اسرائیل کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں تھی، اور ان کی ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے جب بھی ایران پہ اسٹرائکس ہو تو امریکہ ان کے ساتھ ہو، جبکہ امریکہ برابر ریفیوز کرتا رہا پریزیڈنٹ بش کے وقت سے کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہوں گے. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ 2022 میں انہوں نے 2021 میں انہوں نے خود اپنے لیول پہ ریسرچ کی میڈیٹرین سی کے اوپر، اور ایک 707 بوئنگ طیاروں کو ریفیلنگ کے لیے، پھر لانگ رینج اسٹرائکس کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ ریسرچ کی، اور پھر انہوں نے وہ کیپیبلٹی اچیو کی تھی. پھر انہوں نے کہا تھا وی کین گو اینڈ اٹیک ایران ایٹ آور اون. سو وہ کیپیبلٹی ان کے پاس آ چکی تھی. اب جو اب جا کے جب کیپیبلٹی تھی انہوں نے کارڈنلی اسٹرائکس کی، اور اس میں دیکھیں جو موسٹ امپورٹنٹلی ڈسٹرائڈ کی جہاں پہ انہوں نے اسٹرائکس کر کے ہٹ کیے ہیں، ان کے نیوکلیر انسٹالیشن پہ بھی ہٹ کیے ہیں، میزائل جو اسٹوریج سائٹس تھے وہاں بھی گئے ہیں. پھر جو ٹارگٹ کیے ہیں جو لیڈرشپ ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، چاہے وہ ریولوشنری گارڈ کور کے ہیں، ان کی آرمی کے ہیں، تو ٹاپ لیڈرشپ اس میں ماری گئی ہے. تو وہ ایران کے لیے بڑے سیریس سیٹ بیک ہے. اب آلدو ایران ایک ڈرون اٹیک رسپانس میں کیا ہے، لیکن اب ایران کو اب یہ ایران میں ری گروپ ہونا ہے، انہوں نے دیکھنا ہے ان کے پاس کیا کچھ ہوا ہے اور کیا کچھ بچا ہے. یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. لیکن یہ ہے کہ ایران یقیناً اس پہ اسٹرائک بیک کرے گا، اور ایران کی طرف سے توقع یہی ہے کہ میسیو اور لیتھل قسم کے اسٹرائکس ہوں گی. اور اکتوبر لاسٹ 2024 میں ہم نے دیکھا تھا ایران نے جب اسٹرائکس کیے تھے تو آئرن ڈوم کو بھی وہ بائی پاس کر کے جا کے انہوں نے ٹارگٹس کو ہٹ کیے تھے. سو ابھی بھی توقع کی جا سکتی ہے، بٹ امپلیکیشن دیکھیں ریجن کے لیے. اور آپ اسے پرولونگ ہوتا دیکھ رہے ہیں یا اسی طریقے سے ہوگا کہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا، فیس سیونگ کے معاملات ہوں گے اور اس کے بعد آگے بڑھ جائیں گے معاملات، یا نہیں اس بار کچھ مختلف؟ نہیں، دیکھیں لائکلی پرولونگ ہوگا، کیونکہ اس میں ایران کے لیے بڑے سیٹ بیکس ہیں. ایران کی جو سینٹر آف گریویٹی ہے دیٹ ہیز بین ہٹ، اور دیکھیں ان کی لیڈرشپ ماری گئی ہے. ان کے جو نتانز کا دیکھیں کہ نیوکلیر ری ایکٹر جو پلانٹ جو لگا ہوا تھا 3 stories انڈر گراؤنڈ تھا، سو دیٹ ہیز بین ہٹ. اور انہوں نے کہا بھی اسرائیل نے کلیم کر دیا کہ وی ہیو ڈسٹرائڈ دیئر نیوکلیر کیپیبلٹیز. تو اس کا امپلیکیشن بڑی ہیں ابھی، کیونکہ ڈیٹیلز تو سر پاکستان کے تناظر میں ذرا امپلیکیشن دیکھ لیتے ہیں اس کی، کیونکہ ہم ہمیشہ ایرانی حکومت سے، افغانستان کی حکومت سے ہمارے معاملات رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ رابطے کرتے ہیں حکومت سے کہ بھائی آپ کی طرف سے مطلب نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ہم بات کریں وہ آ جاتے ہیں، انفلٹریٹ کرتے ہیں، اور پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات. تو اب جب ایران میں جنگ چھڑی ہوئی ہے اور اسرائیل اٹیک کر رہا ہے، پاکستان نیبرنگ کنٹری ہے، بارڈرز ملتے ہیں، ریفیوجیز کا آنا اور پاکستان کا اس پر، یعنی یہ بھی ذرا توجہ طلب بات ہوگی نا. دیکھیں جی لاسٹ ایئر جب 2024 اکتوبر میں بھی ہوا تھا تو اس وقت بھی پاکستان نے سٹینڈ لیا تھا، اور پاکستان نے سپورٹ کیا تھا کہ ایران کی سورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان نے وہ حملے بھی کنڈیم کیا تھا. تو اس دفعہ بھی یقیناً پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور دیکھیں کہ جس طریقے سے اسرائیل جج جوری ایگزیکیوشنر بنا ہوا ہے تو وہ کسی کو ایکسیپٹیبل ہو ہی نہیں سکتا جس طریقے سے واقعات ابھی رونما ہو رہے ہیں. سو پاکستان کنڈم کرے گا. پاکستان یقیناً چاہے گا کہ یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جائے، وہاں پہ اس پہ بحث ہو، اور اس کے لیے یقیناً چائنا اور رشیا دے کین پلے این امپورٹنٹ اس میں رول ادا کر سکتے ہیں. اور وہاں پہ یہ بھی ڈسکس ہو سکتا ہے کہ کرمنل بیہیویئر ہے اسرائیل کا جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور میرے خیال میں OIC کا ایک ایمرجنسی سیشن بھی کال کیا جا سکتا ہے ٹو ڈسکس دی ڈیولپنگ سچویشن، کیونکہ اس میں فردر ڈیولپمنٹ میں وائڈر جب کنفلکٹ ہوگا تو عرب ممالک بھی میں مطلب اس لپیٹ میں آ سکتے ہیں. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ پاکستان سولیڈیریٹی اگر شو کرتا ہے یا پھر پاکستان کرتا ہے تو ایک بیلنس بہرحال اس میں قائم ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ یو ایس اس میں ایک اسٹیک ہولڈر بھی ہے اور یو ایس ایک فریق بھی ہے اس جنگ میں، تو خاص طور پہ ایران. لیکن دیکھیں
बिल्कुल, यकीनन हम तो बात ऐसी कर पाकिस्तान कहेगा कि डिप्लोमेसी होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा है कि जी हम स्टिल बातचीत को एक मौका देना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल में ये एक अच्छी ऑप्शन है। अभी भी पाकिस्तान में यही चाहेगा कि ये कन्फ्लिक्ट फर्दर बढ़े ना, और इसमें लेकिन ताज़ा बयान आया है नुकसान सर ना हो। अमरीकी सदर का, उन्होंने कहा है कि ईरान ने अगर हमला किया तो अमरीका इसराइल का दिफा करेगा, यानी वो उसके डिफेंस के लिए भरपूर तौर पे तैयार है। जी आप देखें कि अभी तो कुछ तो ये सियासी बयानात भी है। अभी डिपेंड करता है कि जब इनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी, जो हमारे आज शाम को पता चलेगा, उसके बाद से चीजें मजीद क्लियर होंगी कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। क्योंकि इससे अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है तो ईरान के लिए मसाइल मजीद बढ़ सकते हैं। जी अच्छा, और इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, अभी हमने उसको शिकस्त दी है और वो जो हमारे यहाँ ड्रोन आए वो इसराइली साख्ता ड्रोन थे, तो कोई ना कोई फायदा उठाने की भारत भी इस सिचुएशन में कोशिश कर सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है जी। हमने उनको सबक सिखा दिया है और उनको पता है कि पाकिस्तान के पास क्या कैपेबिलिटी। हमने तो एक झलक दिखाई थी, ये हमने तो फतेह 1 और फतेह 2, ये हमारे मिसाइल सिस्टम के हिस्से भी नहीं है, ये तो हमारे आर्टिलरी के पास होते हैं। वो हमने दिखाए थे। जब अभी इंडिया को पता है हमारी क्या कैपेबिलिटी है, हमारी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी क्या है, हमारी एयरफोर्स की क्या कैपेबिलिटी है, नेवी की क्या है, और हमारी आर्मी जो ग्राउंड फोर्सेस है एलओसी पे हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है। सो आजकल जो बयानात इंडिया की तरफ से आ रहे हैं वो तो रेटरिक्स हैं फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन, पब्लिक के लिए बिहार के इलेक्शन हैं, और मोदी साहब की जो गिरती हुई साख को रेस्क्यू करने के लिए है। लेकिन देखें कि जंग के लिए एक बड़ा माहौल चाहिए, उसके लिए एक सिचुएशन डेवलप होने चाहिए। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिकली भी इंडिया के स्टैंड्स नोवेयर। जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, आपने हमें वक्त दिया और इस सारी सूरत अपना तज्जिया पेश किया। अब असल में तशवीश तो ये दुनिया को भी है और इस खत्ते को भी है कि अब ये सूरत हाल बढ़ती किस तरफ है और पाकिस्तान का इसमें स्टैंड क्या होगा। क्या ये प्रोलॉन्ग होती है सूरत हाल, कहाँ ये जा रहा है। एनालिस्ट अभी तक ये कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं रुकेगा मामला कि एक हमला करके ईरान रुक जाएगा और फेस सेविंग के मामला हो जाएंगे। ये इससे कुछ बढ़ के है, क्योंकि जो नुकसान हुआ है ईरान का, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हाई प्रोफाइल शख्सियात। और जब हमने देखा है कि इसराइल ने ईरान पर अटैक किया तो बड़ी टारगेटेड वो कार्रवाइयाँ होती हैं और उनकी जितनी भी हायरार्की है उससे उनको वो हदफ बनाते हैं। जैसे इस्माइल हनिया से मुताल्लिक हमने आपको बताया कि वो ईरान के अंदर उनको, फिर इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ उस पर भी बहुत ज़्यादा लोगों को उसमें कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ हैं कि क्या हो सकता है। फिर हिजबुल्लाह की क़यादत को जैसे उन्होंने किया, उनके पॉलिटिकल विंग के सरबराह को मारा, और अब ये जो हमला हुआ है इसमें आर्मी चीफ और पासदारान इनकलाब के सरबराह को मारा गया है। तो ईरान इस पर रुकेगा नहीं। आयतुल्लाह अली खामनाई की तरफ से क्या बयान आता है वाज़े तौर पर यह भी देखना होगा, लेकिन ईरान ने रिटेलिएट किया है और बताया जा रहा है, ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि 100 से ज़ायद ड्रोन हमले किए हैं इसराइल पर। जैसे जैसे सूरत हाल बदलती रहेगी, राइज एंड शाइन पर भी आपको हम बताते रहेंगे। 365 न्यूज़ पर तो लाइव ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। राइज एंड शाइन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त हम इस बदलती हुई सूरत हाल की बात कर रहे हैं। इसराइल ने ईरान पर हमले किए और ये कहा जा रहा था कि इसराइल ईरान पर हमले कर सकता है मुमकिन तौर पर। ईरान का मौक़िफ़ ये सामने आ रहा था कि अगर हमले किए गए तो हम जवाब देंगे, और कुछ देर पहले, आधे घंटे पहले ये अपडेट मौसूल हुई कि ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमले कर दिए हैं और 100 से ज़ायद ड्रोन हमले फायर किए गए हैं इसराइल की तरफ। अच्छा, पूरी दुनिया में इंटरनेशनली अब इस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। बरतानिया की तरफ से भी इस पर तशवीश का इजहार किया गया है, इसके साथ साथ सऊदी अरब की तरफ से भी तशवीश का इजहार किया गया, और ये कहा है कि आलमी बरादरी इस इसराइली जारियत को रोकने में किरदार अदा करे। सलामती काउंसिल फौरी इक़दाम करे। ईरान पर हमले नाकाबिल कबूल और काबिल मजम्मत हैं। इसके साथ साथ चाइना की क़यादत से मुताल्लिक़ भी बयान सामने आ रहे हैं और वो भी इस पर कंसर्न शो कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है, तो सूरत हाल को देखा जाए और इसको डी एस्केलेट किया जाए ताकि मज़ीद एस्केलेशन की तरफ ना बढ़ा जाए। लेकिन ये मामला बहुत पहले से चल रहा है। ईरान पर सैंक्शंस लगी हुई हैं, जौहरी तंसीबात से मुताल्लिक़ ये मामला है। अमेरिका ये कहता है कि ईरान जौहरी तंसीबात जो है इसकी
یہ پازیٹیو پرپسز کے لیے نہیں ہے، یہ نیوکلیئر ویپن کا حصول چاہتا ہے اور وہ استعمال بھی کیا جائے گا، اور اسرائیل کا بھی یہی موقف ہے اس سلسلے میں، اور اس سے متعلق ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، معاہدے کی کوشش کی جا رہی تھی، مختلف ادوار ہوئے معاہدے کے قریب پہنچنے کے لیے، مذاکرات ہوئے، لیکن اس معاہدے سے متعلق یو ایس کا موقف، ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف تو یہ سامنے رہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے اور ڈیل ہو جائے اور یہ صورتحال جنگ کی طرف نہ بڑھے، لیکن اسرائیل ہمیشہ سے اس کی کوشش یہ رہی ہے کہ اس پورے خطے میں انریسٹ کی صورتحال پیدا ہو، اور غزہ میں جس طریقے سے ظالمانہ بہیمانہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور وہاں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، سویلین آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، عورتوں بچوں کو مارا جا رہا ہے، غزہ کو مسمار کیا جا رہا ہے، ظلم اور بربریت کا ایک بازار گرم ہے، اس کے ساتھ ساتھ لبنان کی صورتحال، وہاں بھی ظلم کیا جا رہا ہے، اور اب ایران کے اوپر بھی اسرائیل کی طرف سے حملہ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ دنیا بھر میں جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ کس طرف کھڑی ہوں گی اور کیا اسرائیل کو روکا جائے گا؟ غزہ پر تو ہم یہ نہیں دیکھتے، فلسطین کے معاملے پر تو ہم یہ نہیں دیکھتے، ابھی تک صرف ریزولوشنز پاس ہوتی ہیں، مذمتی قرارداد پاس ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ آگے بڑھ کر کچھ نہیں کیا جاتا، اسرائیل کے ہاتھ کوئی نہیں روکتا۔ لیکن یہاں پر ایران اور اس کے تناظر میں یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے معاملہ کیونکہ اس خطے میں پاکستان ایران کا نیبر ہے، پھر ہمارا ایک ہاسٹائل نیشن انڈیا بھی ہے اس خطے میں، پھر چائنا بھی ہے، افغانستان بھی ہے، آلریڈی بہت زیادہ ایک معیشت کی جنگ چل رہی ہے، اکنامک جو صورتحال ہے وہ پوری دنیا کی خراب ہے، اور اس صورتحال میں جب جنگی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فی بیرل آئل کی قیمتیں 8% تقریباً بڑھ گئی ہیں، $74 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے، جو کہ 60 پر آ گئی تھی، 64 پر آ گئی تھی، تو اس جنگ کے بعد یہ بھی صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے۔ تو ہمیں ماہر بین الاقوامی امور ہما بقائی صاحبہ نے جوائن کیا۔ ہما صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ مجھے بتائیے گا یہ جو ابھی جی ایک بار پھر ہم رابطہ کریں گے، ہما بقائی صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس جنگ کے اثرات کیا دیکھ رہی ہیں، اور پاکستان کا فارن افیئرس کو لے کے جو ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا۔ ہما صاحب مجھے بتائیں کہ کافی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی حملہ ایسا ہو سکتا ہے، آپ یہ سمجھ رہی تھی کہ اسرائیل اتنا بڑا حملہ کر دے گا اور پھر ریٹیلیشن بھی ایران کی طرف سے؟ ایک بار پھر رابطہ منقطع ہوا ہے، ہم کوشش کریں گے، ہم ایکسپرٹس کے اوپینین لے رہے ہیں اس پر، ان کی آراء لے رہے ہیں اور ان کے تجربے سے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں کہ اس وقت اب ہو کیا سکتا ہے، کیونکہ جب بھی دو ممالک آپس میں ایک کنفرنٹیشن کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تناؤ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، جنگی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو اس میں جو ورلڈ پاورز ہیں وہ آ کر انٹروین کرتی ہیں، میڈیٹ کرانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جب ایران اور اسرائیل کی بات ہوتی ہے تو اس میں ورلڈ پاورز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو وزن ہے، جو ویٹیج ہے، وہ اسرائیل کی طرف ہے۔ یو ایس کی ہم بات کریں، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا جب یہ تنازع ہوا اور پاکستان انڈیا کی جو جنگ ہوئی اور ایسکیلیشن ہوئی، تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کردار ادا کیا۔ اب اس معاملے پر کیا کردار ادا کر سکتی ہے ورلڈ پاور؟ کیونکہ دیکھیں خطرہ تو ہے پوری دنیا کو، اکنامک وارفیئر میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کمی ہے، ریسورس کی کمی ہے، ریسورسز کی جنگ ہے یہ، تو اس جنگ میں جب ہم خطے میں بھی ایک جنگی صورتحال پیدا ہو جائے گی تو پھر یہ دنیا کے امن کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اور اس معاملے کو یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں کیا یہ حل ہو سکتا ہے معاملہ؟ کیا سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے کوئی قراردادیں آ سکتی ہیں؟ قراردادوں سے بڑھ کے کوئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اسرائیل کو روکا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ایران نے تو واضح طور پر یہ موقف سامنے رکھ دیا ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کریں گے، وہ جوابی حملہ کریں گے، اور انہوں نے ایک جوابی حملہ کر بھی دیا ہے، 100 سے زائد ڈرون حملے کر دیے ہیں، اور اب یہ کتنا آگے بڑھتا ہے؟ کیا اسرائیل دوبارہ حملے کرتا ہے؟ کیونکہ اسرائیلی جو حکام ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ پہلا ایک فیز ہے اور اس میں ہم نے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ کو وہ بڑھانا چاہتے ہیں اور وہ آگے لے کر مزید بھی کوئی ایران پر حملے کر سکتے ہیں۔ اب ایران کی استعداد کتنی ہے، ان کی حربی طاقت کتنی ہے، اور کیا ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس جنگ کو مزید بڑھا سکتا ہے، اور کتنے اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں، خطرناک اثرات پڑ سکتے ہیں دنیا پر بھی اور اس خطے پر بھی؟ تو اس پل پل بدلتی صورتحال سے متعلق آپ 365 نیوز پر انالیسس بھی دیکھیں گے، تجزیے ہوں گے، تبصرے بھی ہوں گے، اور نیوز بھی آپ دیکھتے رہیں گے۔ جیسے ہی کوئی پیش رفت ہوتی ہے، اپڈیٹ آتی ہے، وہ 365 نیوز کے ذریعے آپ دیکھ پائیں گے۔ لیکن رائز اینڈ شائن پر وقت ختم ہو چکا ہے، آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی، اور منڈے نادیہ خان بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گی، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، فیڈ بیک اپنا شو سے متعلق دیتے رہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔